अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। सर थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम बैक टू पाकिस्तान। और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। मरियम साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। निज़ामी साहब, आज पीर का रोज़ है और बड़े केसेस, अहम अदालती हफ्ते का भी आज आगाज़ हुआ। हमज़ा शहबाज साहिबा को एक मरतबा फिर से उनकी जो ज़मानत है 17 अप्रैल तक अब उसमें तोसी हुई है। इसके साथ साथ आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर साहिबा भी अदालत में आज पेश हुए हैं। माजी में हमने देखा एक तासुर था कि मुस्लिम लीग नून को अदालतों से रिलीफ मिलता रहा है। नवाज शरीफ साहब को सज़ा होने के बाद वो तासुर ज़ाइल हो गया था। अब क्या ये रीत फिर से जाग रही है? हाँ, ये बड़ा वावेला मचा हुआ है कि जी ये छुट्टी के दिन फाजिल जज ने ज़मानत के लिए खुसूसी रियायत दी गई है PMLN को। लेकिन मुझे माजी में भी ऐसे याद हैं मौके जब जज जो हैं वो ज़मानत लेते रहे ऐसे, ख़ास तौर पे हुकूमतें जो है छुट्टी के दिन जान के ये ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं जिसके ज़रिए मुल्ज़िम को रिलीफ ना मिल सके। और जज जो है वो तो 24 घंटे ड्यूटी पे होता है जी। मेरा तो ये आपके लिए कोई ये चंबे की बात नहीं है? मेरे लिए तो कोई नहीं है, लेकिन बहरहाल इस पर बहुत गालम गलोच जुडिशरी की भी की गई है। जी जी। मोहतरमा मरियम साहबा से पूछते हैं, जी आपको तो बड़ी खुशी होगी कि हमजा साहब को ये जो बहुत बड़ी यलगार थी उनके घर पे वो नाकाम रही। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफ साहब, बात ये नहीं, खुशी और उसकी बात नहीं है। बात ये है कि आपका एक कानूनी ऑर्डर पास था और जो पहली दफ़ा नैब आई उनको वही कानूनी ऑर्डर दिखाया गया लाहौर हाई कोर्ट का, जिसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में नैब खुद गई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने ना उस पर कोई फ़ैसला सुनाया है और ना लाहौर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको सेट असाइड किया है। ये सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले की जो तशरीह है कि ठोस शवाहिद जब तक आपके पास अगर हैं तो आप गिरफ़्तार कर लें, लेकिन जिस वक़्त कोर्ट ऑफ लॉ में वो तमाम ठोस सबूत और शवाहिद पेश करने का वक्त आता है तो वही होता है जो शहबाज शरीफ साहब के बेल के दौरान लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया। फिर दूसरे दिन वो उन्होंने वही की हरकत और दोबारा उसी तरह जो है लेकर आए। और आप यहाँ तक देखें आरिफ साहब के जो दूसरा दिन था उस दिन शाम को 2 बजे नैब अदालत में जाती है कि हमें इजाज़त दी जाए पुलिस को लाने की और उनको अरेस्ट करने की, पुलिस फोर्स को यूज़ करने की। तो उन्होंने कहा कि वो भी वहाँ नैब कोर्ट में भी मुस्तरद हुई। उन्होंने कहा कि एक तरीका है और सेट असाइड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अगर वो नहीं किया हुआ कोई अगर ऑर्डर है। उसके बाद हम लोग लाहौर हाई कोर्ट गए क्योंकि आप देख रहे थे कि जिस तरह TV स्क्रीन्स के ऊपर धावा बोला गया और जिस तरह की जो हरकतें की गई। उसके बाद हम जब लाहौर हाई कोर्ट में गए तो उन्होंने उसी को इंडोर्स किया, बरकरार रखा ऑर्डर को। और आप आज देखें कि उसी फैसले को दोबारा उन्होंने इंडोर्स किया है और 17 तारीख को नैब को नोटिस किया है जवाब देने के लिए कि ये सारा मामला क्या था। हर पेशी पे हमजा शहबाज शरीफ साहब पेश हो रहे हैं। वो लंदन से वापस आते हैं क्योंकि अगले दिन पेश होना था। अगर उन्होंने भागना होता, ना पेश होना होता तो वो लंदन से वापस ही ना आते। और अगर उस रात भी उन्होंने गिरफ्तारी से डरना होता तो वो अपने घर ना रुकते। अगले दिन सुबह वो वही नैब का दोबारा वही हरकतें इस किस्म की। और दूसरी बात में ये जो शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस जो होते हैं वो अपने घर बैठकर भी फैसला सुनाते हैं। और अभी ये जो अपोजिशन की तरफ से आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भी कैंपेन की जा रही है। और लेकिन बात ये है कि जब आपको याद होगा कि यहाँ D चौक में सर फाड़े थे पुलिस के, PTV पे हमला किया था, पार्लियामेंट पे हमला किया था, तो हफ्ते के रोज़ और संडे के रोज़ ही उन लोगों की ज़मानतें हुई थी और जजेस की तरफ से, कोर्ट्स की तरफ से ज़मानतें दी गई थी। तो ये अपनी दफ़ा तमाम बातें भूल जाते हैं जब कंटेनर पर खड़े हुए थे, जब लोगों की पगड़ियाँ उछालते थे। लेकिन अफसोस की बात आरिफ साहब कि उस वक्त कंटेनर पर बैठकर रियासत को धमकी देते थे, आज वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर रियासती इदारों को इस्तेमाल करके सियासी इंतकाम लेने की कोशिश कर रहे हैं। और एक दिन पहले खुद कबायली इलाकों में जो तकरीर की उसमें खुल्लम खुल्ला ऐलान किया कि मैं सबको जेलों में डालूंगा। तो नैब की मैं समझ सकती हूँ क्योंकि वज़ीर आज़म का हुक्म था इसलिए डाल दो, लेकिन जानबूझकर अपनी नाअहली, नालायकी और कारकर्दगी और अवाम के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं उससे मीडिया की और उससे पाकिस्तान की अवाम की नज़र हटाने के लिए इस किस्म की हरकतें की जा रही हैं। लेकिन मोहतरमा ये बताएं कि कानूनी तौर पे अगर ये सारा कुछ दुरुस्त था और अगर हमजा पेश भी हो रहे थे तो ये नैब को क्या उजलत थी
کہ ان کو گھر پہ یلغار کر کے گرفتار کیا جائے، اس کے کیا محرکات ہیں؟ یہ کیونکہ حکومت تو کہتی ہے ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، نہیں وہ کہتے ہیں کہ حکومت تو کہتی ہے ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، نیب انڈیپینڈنٹ ہے، اٹونومس ہے، اس کے چیئر جو ڈی جی نیب ہیں آپ نے خود لگائے ہیں، تو وہ تو کہتے ہیں ہمارا تو ہم تو احتساب کا عمل دیکھ رہے ہیں بس۔ سر جی اگر عارف صاحب آپ بھی بڑے منجے ہوئے جرنلسٹ ہیں، آپ نے بھی بڑی تاریخ پاکستان کی دیکھی ہے، اگر نیب آزاد ہوتا تو پھر ہر نیب کی کارروائی کے بعد فواد چودھری صاحب پریس کانفرنس کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر جس وقت نیب نے دھاوا بولا ہوا تھا تو شہباز گل صاحب ٹویٹ کر کے آرڈر دے رہے ہیں ڈائریکٹر صاحب جو نیب کے آئے ہوئے ہیں کہ گاڑی میں سے نکلیں، گاڑی میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور گاڑی میں بیٹھنے کی حیرت انگیز بات ہے، اور نکل کے آپ ایکشن کیوں نہیں کر رہے؟ اگر نیب آزاد ہو تو ترجمان نیب ہوتے ہیں، آپ کا اپنا ایک پورا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کی ترجمانی جو ہے وہ شہباز گل صاحب اور فواد چودھری صاحب پڑھ کے بتائیں کہ کیا کیا تفصیلات نیب کے پاس آ گئی ہیں، کون سے ٹھوس شواہد آ گئے ہیں، وہ فواد چودھری صاحب میڈیا کو بتائیں، تو اس کا مطلب ہے نیب کو کوئی آزاد ادارہ نہیں ہے اور نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور وزیر اعظم ایک دن پہلے کھڑے ہو کر سٹیج پہ بولیں کہ میں سب کو ڈالوں گا جیل میں، اور سب اپنی، اور کل پھر بیان آیا کہ جو شواہد ملے ہیں اور جو چیزیں ملی ہیں وہ عوام کو دی جائیں۔ کیوں ڈائریکشن دے رہے ہیں نیب کو؟ کیوں انفلوئنس کر رہے ہیں نیب کو؟ کیوں ترجمانی کر رہے ہیں نیب کی؟ کیوں اگر کرنی ہے ترجمانی نیب کی تو پھر کریں علیمہ باجی کی بھی اکاؤنٹیبلٹی، کریں جہانگیر ترین صاحب کی، وزیر اعظم اپنے سے شروع کریں ہیلی کاپٹر کیس میں۔ اس قسم کا مذاق مضحکہ خیز جہانگیر ترین علیمہ باجی کا تو نام لیتی ہیں، خسرو بختیار صاحب کے خلاف ایک اتنا بڑا انکشاف ہوا ہے، اس پہ آپ کی پارٹی بالکل خاموشی طاری ہے، بالکل نہ ہی نیب کو چپ کرتی پارٹی کسی قسم کی خاموشی۔ میرا تو جی اس میں ایک عارف صاحب بات یہ ہے کہ میں نہیں چاہوں گی کہ میرے بدترین دشمن کا بھی نیب اس قسم کا سلوک کرے۔ یہ بیسک ہیومن رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف یہ قانون ہے۔ یہ ایک عامر نے سیاستدانوں کے خلاف بنایا تھا، ان سیاستدانوں کی نااہلی ہے بشمول میرے کہ ہم نے اس کو بدلا نہیں، اس کو اٹھا کے باہر پھینکنا چاہیے۔ جو عامر نے قوانین بنائے ہیں ہم لوگ آپس میں پہلے ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے رہے، پھر اور اس کو فوری طور پہ بدلنا چاہیے۔ میں یہ بھی نہیں چاہوں گی، لیکن جب میں علیمہ باجی اور جہانگیر ترین صاحب کا نام لیتی ہوں، میں صرف اس لیے لیتی ہوں کہ جس وقت وزیر اعظم صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، جہانگیر ترین صاحب خسرو بختیار کا نام اس لیے لیتی کہ خسرو بختیار کے باس جو ہیں وہ محترمہ آپ کی ہم نام مریم نواز کے صمدی ہیں۔ نہیں جی، میں دیکھیں خسرو بختیار صاحب نے جو ان کا کیس آیا میڈیا پہ میں نے خبریں سنی، میں بالکل اس میں یہ تو اب آپ نے مجھے آج ایک اور بات بتا دی ہے کہ ان کے باس کون ہے، اور مجھے ان چیزوں کا تفصیل کا بالکل پتہ نہیں۔ اور اگر دیکھیں کرپشن اگر ہوئی ہے کسی نے، میں نے بھی کی ہے، اگر میں نے بھی کرپشن کی ہے اس کے قوانین ہونے چاہیے، اسٹیبلش ہو، انکوائری ہو، انویسٹیگیٹ ہو، اگر آپ پہ کرپشن ثابت ہو اس کا ریفرنس بنے، اس کا ٹرائل ہو، اس کے بعد آپ کسی قسم کی کارروائی کریں۔ یہ کیا ہوا کہ انونیمس اپلیکیشن آئے، آپ بندے کو گرفتار کر لیں، اس کے بعد آپ انویسٹیگیشن کریں، 2 مہینے بعد بیچارے بندے کی میڈیا ٹرائل بھی، اس کی کسٹڈی بھی، شہباز شریف صاحب کا ٹیسٹ آپ دیں، ان کو بھی شامل تفتیش ہونا چاہیے۔ ابھی تو آپ کو یاد آ رہا ہے کہ اپنے دور میں نیب کو ہم نے نہیں بدلا، اس قانون کو بدلنا چاہیے تھا، لیکن آپ کے دور میں ہم نے دیکھا کہ بہت سی اس وقت بھی سیاسی شخصیات تھیں، ڈاکٹر عاصم ہیں، ان کے خلاف FIA کی انکوائریاں جاری تھیں، پھر نیب کے بھی سلسلے جاری تھے، اور اس وقت بھی یہ الزام تھا کہ حکومت اس کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ اس وقت مسلم لیگ نون کو، آپ کی جماعت کو خیال کیوں نہیں آیا کہ اس قانون کو بدل لیا جائے؟ سر میں نے تو آپ کو پچھلے دور کی بھی بات بتائی ہے، میں نے تو یہ آپ کو خود کہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے رہے، عامر کا قانون ہے، کالا قانون ہے، اس کو بدلنا چاہیے۔ میں تو ڈسکلیمر دے رہی ہوں، آپ میری ہی بات کو دہرا رہے ہیں۔ نہیں، حکومت میں آنے کے بعد یہ عامر کا قانون کیوں نہیں ہوتا، یہ ہتھیار کیوں بن جاتا ہے؟ سر میں تو اس بات کو تسلیم کر کے اس پہ میں شرمندہ ہو رہی ہوں سر۔ وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے اس وقت کوتاہی کی۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ نیب کے ایک اہلکار تھے، وہاں کہہ رہے تھے کہ جی حمزہ صاحب کو گرفتاری میں کیا اعتراض ہے، ان کو مینڈیلا بننا چاہیے، پتہ نہیں اور بھی انہوں نے قائدین کا نام لیا پاکستان کے، وہ بننا چاہیے، سیاستدان کے لیے تو آنر ہوتا ہے جیل دینا۔
یہ ایک قسم کا میرے نزدیک تو سیاسی بیان تھا۔ دوسرے یہ کہ آپ کہتی ہیں کہ نیب جو ہے اس کے کلابے کہیں اور سے ہلائے جا رہے ہیں۔ یہ جب خان صاحب کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہے تو ایسی بات نہیں ہے، تو یہ کس کے کنٹرول میں ہے نیب؟ یہ آٹومیٹک آٹو پائلٹ؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ سروس رول سرکاری افسر کا اجازت ہی نہیں دیتا سرکاری افسر کو میڈیا سے بات کرنے کی۔ پہلی بات یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 مہینے پہلے ڈی جی نیب لاہور نے بھی اس قسم کے ٹی وی ٹاک شوز کیے تھے، اس کے بعد پھر ان کو ایک چیئرمین نیب کا شاید نوٹس آیا۔ اب ڈائریکٹر کھڑے ہیں، کسی کو گرفتار کرنے آئے ہیں، سیاسی بیان دے رہے ہیں، 2 دن سیاسی بیان کبھی نیب کے ذرائع سے آتے رہے، کبھی نیب ترجمان ذرائع ہوتے رہے، کبھی میڈیا نے انفارمیشن دی کہ ہمیں نیب کے ذرائع نے یہ بات بتائی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے، آپ قانون کے تحت اپنا کام کریں۔ آپ میڈیا سے گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ آپ وہاں کھڑے ہو کے میڈیا کو بیان بازی کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت آ گئے، ہم نے پتہ نہیں کون، اور جن 2 لوگوں کو گرفتار کیے، یہ حمزہ صاحب کے جب مشرف کے دور میں نیب بھگتی تھی، فضل داد صاحب 40 سال پہلے میاں شریف صاحب بڑے میاں صاحب کے ملازم تھے، ان کو تب گرفتار کیا تھا، ان کا ٹرائل ہوا، ان کو اریسٹ کیا رکھا، انویسٹیگیشن ہوئی، ان کا ایکویٹل ہوا۔ اب پھر دوبارہ سے وہی کہانی، آج وہ کوئی مشتاق چینی صاحب تھے، ان کو آف لوڈ کیا گیا۔ شریف فیملی کے ترجمان کہہ رہے ہیں وہ تو ہمارے ملازم کبھی رہے ہی نہیں ہیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ 40 سال پہلے ملازم تھے۔ جی ان کا آ گیا نا، نہیں یہ فضل داد صاحب جو ملازم ہیں ان کی جو بات کر رہے ہیں، مشتاق چینی کی بات کر رہے ہیں۔ پلیز مہربانی، فضل داد صاحب جو ہیں وہ 40 سال پرانے بڑے میاں شریف صاحب کے ملازم تھے، تب نیب نے ان کو مشرف صاحب نے اریسٹ کیا تھا، نیب نہیں، اور ان کا ٹرائل ہوا تھا، ان کی انویسٹیگیشن ہوئی تھی، اور پھر ان کا ایکویٹل ہوا تھا۔ جو آج مشتاق چینی صاحب ہیں جن کی خبر چلائی گئی کہ جی یہ رمضان شوگر مل میں ملازم ہیں اور ان کو آف لوڈ کیا گیا اور حوالے کر دیا گیا نیب کے، ان کا رمضان شوگر مل یا شریف خاندان کے کسی بزنس میں کبھی بھی یہ امپلائی نہیں رہے اور کسی قسم کی امپلائمنٹ ان کی نہیں ہے۔ وہ ترجمان شریف خاندان کا آج آیا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ یہ اس قسم کے ذرائع سے خبریں آتی ہیں۔ کیا کام ہے نیب کا؟ نیب کے پاس ٹھوس شواہد ہیں، نیب ریفرنس بنائے، نیب ٹرائل کرے، بندے کو اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہو۔ یہ کیا کہ نیب کی ذرائع سے خبریں آ جاتی ہیں، کبھی ڈی جی نیب ٹاک شوز کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہاں جو ڈائریکٹر کھڑے ہیں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ غیر قانونی اور یہ رولز ہی اجازت نہیں دیتا، اور اس وجہ سے پھر بیانات آتے ہیں۔ جب نیب اگر سیاست کرے گی تو پھر نیب سیاست عمران خان صاحب کے اس پہ ہی کر رہی ہے نا، حکم پہ۔ نیب کا کیا مطلب ہے سیاسی بیانات دینے کا؟ اچھا یہ بتائیں مجھے کہ جو حمزہ صاحب کے خلاف ایک دم جلغار ہوئی ہے، اس کے ٹارگٹ ان کے والد صاحب ہیں اصل، کیونکہ بعض تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف تو سیاست سے آئینی طور پر یا قانونی طور پر اب الگ ہیں، ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو بظاہر رعایات دی جا رہی ہیں، انہی ذرائع کے مطابق ان کو پہلے ای سی ایل سے ہٹا دیا گیا، اس سے پہلے ان کی بیل ہو گئی، اور یہ آج تو ویسے عدالت کے ذریعے پسپائی حاصل ہوئی ہے۔ تو آیا یہ تو نہیں ہے کہ کچھ ہلکے، جو آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ ان کے باس کون ہیں، کچھ ہلکے پریشان ہیں کہ یار کہیں یہ شہباز شریف صاحب زبان بھی اسٹیبلشمنٹ کی بولتے ہیں، کہیں ان کو عمران خان صاحب کی حسن کارکردگی کے یا کی وجہ سے، حسن کارکردگی میں تنزیہ طور پہ کہہ رہا ہوں، جو کارکردگی آپ کے سامنے، شہباز شریف کا ایک آپشن جو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ عارف صاحب پہلے تو میں اس کو بات کو مسترد کروں گی جو آپ نے کہا کہ وہ ان کی زبان بولتے ہیں، ان کا ایک نظریہ ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون ایک جمہوری پارٹی ہے، اس میں نظریہ ہو سکتا ہے، نظریات ہو سکتے ہیں، لیکن جو محمد نواز شریف صاحب کا ویژن ہوتا ہے، جو ان کی بات ہوتی ہے، اب تو میاں نواز شریف بھی اسی زبان میں بول رہے ہیں۔ اس میں نے کلیریفائی کیا، اور محمد نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو میں ایک بات بتا دوں کہ پاکستان کی سیاست کا آج بھی محور، اگر آپ جب بھی محمد نواز شریف صاحب سے ریلیٹڈ کوئی خبر ہو، آج بھی پاکستانی سیاست کا، اور معذرت کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان کا بھی جو پورا ایک سیاسی محور ہے، وہ نواز شریف صاحب کے گرد گھومتا ہے۔ اور نواز شریف صاحب کا اس وقت جو فوکس ہے وہ بیمار ہیں، ان کی جو ٹیسٹ آ رہے ہیں وہ ٹیسٹ کی رپورٹس ٹھیک نہیں آ رہی ہیں، ان کی جو ویلیوز ہیں
رینل ویلیوز اور کارڈک ویلیوز وہ ٹھیک نہیں آ رہی، لیکن سیاست جو ہے پاکستان کی وہ 3 دفعہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ہیں، ان کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسری بات میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو اس وقت عدالتی فیصلے آ رہے ہیں، کیونکہ نیب کے فیصلے اتنے کمزور ہیں، نیب کے جو ٹھوس شواہد ہیں وہ کبھی نیب کی تجوری سے نکلتے نہیں، اور جب عدالت میں پیش کرنے کا وقت آتا ہے تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ شہباز شریف صاحب کے جو بیل ہوئی، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو آپ لوگوں نے دکھایا بھی اپنے پروگرامز میں، اس میں کیٹیگورکلی لکھا تھا کہ شہباز شریف صاحب وہ کردار ہیں جنہوں نے یہ انویسٹیگیشن کرائی تھی، کرپشن روکی تھی۔ تو یہ اس قسم کا جو اس وقت ذہنی بوکھلاہٹ کا شکار عمران خان صاحب ہیں کہ میں 5 سال چور چور ڈاکو ڈاکو چور چور ڈاکو ڈاکو کہتا رہا، وہ تو سرخرو ہو رہے ہیں، وہ تو فیصلے ان لوگوں کے حق میں آ رہے ہیں کیونکہ کرپشن ہوئی نہیں۔ ان لوگوں نے 1 کھرب کی صرف جو میٹرو ہے، 1 کھرب کی میٹرو، ایک پروجیکٹ لگایا پشاور میں پچھلے 5 سال، وہ بھی جو حال ہے، کھڈے جو کھدے ہوئے، کھڈوں کا جو حال ہے، ادھر تو کھربوں کے پروجیکٹ لگے۔ ٹھیک ہے مریم صاحبہ، اس سے متعلق بات کریں گے، ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اسی سے متعلق ہم بات کریں گے، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے نظامی مولانا فضل الرحمان صاحب کی کل نواز شریف صاحب سے ملاقات متوقع ہے، یہ جو سیاسی کینوس صحت کے بارے میں بھی پوچھیں گے، جی صحت سے متعلق بھی پوچھیں گے، یہ سیاسی کینوس ہے اس پہ اب کچھ نئے رنگ بھی سامنے آ رہے ہیں، کیا نقشہ ہوگا اگلے 2-3 مہینے میں پاکستان کی سیاست کا؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ مریم صاحبہ، رپورٹس آ رہی ہیں کل مولانا فضل الرحمان صاحب ملاقات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب سے، بظاہر تو ان کی تیمارداری کے لیے وہ جائیں گے، لیکن کردار کیا ہو سکتا ہے؟ متحدہ اپوزیشن کی کوئی متحدہ مزاحمت سامنے آ سکتی ہے، اور اگر آئے گی تو ٹائم فریم کتنا ہے؟ جی دیکھیں، کل جا رہے ہیں مولانا صاحب ملنے نواز شریف صاحب کو، ان کی طبیعت پوچھنے کے لیے، اور ظاہر ہے جب 2 سیاسی رہنما بیٹھتے ہیں تو وہ سیاست پہ تو بات کریں گے، اور پھر جو ملکی حالات ہیں اس وقت، جو معاشی حالات، عوام جس اس سے گزر رہی ہے آزمائش سے، وہ آپ لوگوں کے سامنے بھی ہیں کہ 31 مئی کے بعد اس ملک میں کیا ہوا، 31 مئی 2018 کے بعد اس ملک کے اندر ایسا کیا ہو گیا کہ ایک ایسی معیشت جو 6% کی ترقی کی شرح پر تھی وہ 3% پر آ گئی، اور جو مہنگائی ہے اس کو 3% سے 9.4 کے اوپر لے گئے۔ ٹھیک ہے، قرضوں کی بات کرتی ہے حکومت، اور قرضے ہم نے لیے، دنیا کا ہر ملک قرضے لیتا ہے، یہ عوام کو بے وقوف بنانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے کہ جی اتنے قرضے لیے، ہم نے تو پچھلے قرضوں کی پیمنٹس بھی کی، ہم لوگوں نے IMF کو خیر بات کیا، ہم لوگوں نے جو قرضے لیے اس سے موٹر ویز بنائی، سی پیک کا منصوبہ آیا، اس کے بعد جو انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں، جو بجلی کے پروجیکٹس ہیں وہ لگے اس ملک میں، اور ملک کے اندر اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی۔ تو یہ بے وقوف بنانا عوام کو چھوڑیں، اور پھر جو مہنگائی کا عالم ہے، گیس اور بجلی کا جو مہنگائی ہے، تو ظاہر ہے دونوں رہنما بیٹھیں گے، بات تو کریں گے۔ یہ تو میں معلوم ہے جی، جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ملاقات میں سیاسی بات ہی ہوگی، میں عوام کو بتا رہی ہوں آپ کے ذریعے، موسم تو نہیں ڈسکس کریں گے، یہ تو میں آپ طرف تسلیم کرتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے رپورٹڈلی یہ بھی کہا ہے، کیونکہ وہ تو بڑا کین ہے نا کہ جی تحریک چلائیں، اچھا، اور مفتاح اسماعیل نے بھی کل کہا کہ جو حالات ہو رہے ہیں شاید ہمیں تحریک چلانی پڑے، وزیر خزانہ جو تھے آپ کے سابق۔ مولانا نے کہا جناب بس میاں صاحب اور زرداری صاحب تشریف لے آئیں، بندے میں اکٹھے کروں گا۔ تو آیا ایک ماحول بن رہا ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں اکٹھے ہو کے کوئی ایسا جلسہ ہو جس میں زرداری صاحب بھی ہوں اور شہباز شریف صاحب بھی ہوں، حمزہ بھی ہوں، میاں نواز شریف تو شاید دیکھیں ابھی تو جی عارف صاحب ابھی تو ایسا کوئی پارٹی کے اندر مشاورت نہیں ہوئی یا اس بات پہ بات نہیں ہوئی، لیکن یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ جو عوام کے اوپر اس وقت مہنگائی کا بوجھ ہے، جو عوام جس حالت میں ہے، اور جو ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی بات کرتے رہتے ہیں، اس کو اگر ہمیں ظاہر ہے اگر یہ حکومت ایسے نہج پر لے آئے گی کہ جہاں عوام کا مسئلہ ہوگا تو اس کے لیے تو ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ملکی مفاد میں سیاست کی ہے، اور ہم کبھی بھی اس حکومت کو نہیں چاہتے تھے کہ وہ اتنی جلدی اپنی ہی زبان کے بوجھ تلے اور اپنی ہی نااہلی کے بوجھ تلے سیاسی شہید ہم اس کو بنائیں۔ لیکن ظاہر ہے جب ایسے حالت ہو جائے گی کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی تو پارٹی کے اندر سینئر قیادت مشاورت کرے گی۔ ابھی تک اس قسم کی کوئی مشاورت ہوئی نہیں، اور جب ہوگی تو ظاہر ہے عوام کو بھی پتہ چلے گا اور پورا پاکستان دیکھے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں نہیں، لیکن اس میں میاں نواز شریف کے
ایک طرف تو وہ بہت بیمار ہیں اور آپ بتا رہی ہیں کہ ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، تو یہ ان کو ایسے سیاسی رہنماؤں سے ملنا بھی چاہیے جس سے تاثر ملے کہ وہ گھر بیٹھ کے سیاسی سرگرمیاں کر رہے ہیں۔ نہیں جی دیکھیں، وہ تو سیاسی سرگرمی تو نہیں، مولانا صاحب ان کو کافی دیر سے جب وہ آئے گھر ان کی طبیعت پوچھنے آنا چاہتے تھے، لیکن میاں صاحب کے آتے ہی بہت زیادہ جو اسکیجول تھا وہ ان کے ٹیسٹ ہوئے، پہلے شریف میڈیکل میں ہوتے رہے، پھر کچھ جو وہاں موجود نہیں تھے انہوں نے الراضی میں ان کو ریفر کیا، وہ وہاں گئے، ابھی لاسٹ ہی ویک ان کی رپورٹس آئی ہیں، اب کل انہوں نے پھر جانا ہے اپنے ٹیسٹ کے لیے، تو ان کا اسکیجول کچھ ایسا ہے کہ جو فٹ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب وہ اپنے ٹیسٹ کل انہوں نے ویسے جانا بھی ہے، اور جیسے ہی ان کو فرصت ملی تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کی میری طبیعت پوچھنے آ جائیں، تو یہ اب تاثر لینے والے تو جو مرضی تاثر لیں، لیکن اصل مقصد اس کا ان کی طبیعت پوچھنا ہے۔ اچھا، اس ہفتے کے شروع میں مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا تھا کہ ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ فائنل کمپائل ہو جائیں گے اور اصل بیماری کیا ہے اس کی تشخیص بھی ہو جائے گی، تو کتنے دن لگ سکتے ہیں اس مرض کی مکمل تشخیص ہونے اور میاں صاحب کا جو ابھی مسئلہ چل رہا ہے اس سے متعلق معلوم ہونے میں؟ فیز وائز تو رپورٹس آنی شروع ہو گئی ہیں، اور کچھ اچھی رپورٹس نہیں ہیں۔ مریم نے جو ٹویٹ بھی کیا تھا، ان کی جو کیروٹڈ آرٹری ہے جو بلڈ سپلائی کرتی ہے برین کو، وہ کافی کمپرومائزڈ آئی ہے، بلکہ جو جیل میں ٹیسٹ ہوا تھا اس کی ویلیو سے بھی وہ زیادہ ویلیو اس کی آئی ہے، جو تھوڑا سا جو مریم اور ان کی جو بچے ہیں وہ اس سے فکر مند ہیں، اور جو ان کا کارڈیک ایم آر آئی ہوا اس کے اندر جو بلڈ فلو ہے، انفارچونیٹلی شاید اس کی جو ریڈنگ ہے وہ یہاں وہ کر رہے ہیں کوشش کہ اس کی ریڈنگ اپنے جو ڈاکٹرز ہیں لنڈن میں ان سے، یا یہاں کچھ ایسی ایکسپرٹیز ہوں جو کر سکیں، تو وہ اور جو رینل ان کے انڈیکیٹرز ہیں وہ کچھ اچھے آئے نہیں۔ کل تک ان کی وہ رپورٹس جو ہیں وہ فائنل ہو کے جو ایکسپرٹس ہیں اس کے اوپر اپنے انالیسز دیں گے۔ کل وہ پھر جا رہے ہیں شریف میڈیکل سٹی، ان کا ایک اور ٹیسٹ ہے وہاں، تو ملٹیپل پرابلمز ہیں، جس میں جو سب سے زیادہ پرابلم ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، وہ ان کی جو کیروٹڈ آرٹری جو بلڈ سپلائی کرتی ہے برین کو، وہ کمپرومائزڈ ہے۔ یہ دیکھیں جی، کیروٹڈ آرٹری کا مجھے تھوڑا سا علم ہے، یہ اور میرے خیال قاضی حسین احمد کو بھی یہی پرابلم تھا، تو یہ تو ایک بڑی سیریس قسم کی سرجری ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں غلط نہیں تجزیہ کر رہا تو میاں نواز شریف اپنی جو 6 ہفتے کی مہلت ہے اس میں ایکسٹینشن کی بھی درخواست دیں گے اور ہو سکتا ہے باہر جا کے سرجری کرائیں۔ ابھی تو قبل از وقت ہے جی میں یہ کہنا، ابھی تو جو انالیسز انویسٹیگیشنز کے فائنل ریزلٹس آ رہے ہیں وہ ان کے ڈاکٹر جو باہر ہیں ان کو ڈاکٹر لارنس جو ہیں ان کو بھیجے جا رہے ہیں، اور فیز وائز جو ریزلٹس یہاں سے آ رہے ہیں، کچھ ریزلٹس ایسے ہیں جن کے ایم آر آئیز تو یہاں ہوتے ہیں لیکن اس کا جو ریڈنگ پیٹرن ہے وہ تھوڑا سا یہاں ایسی فیسلٹی نہیں ہوتی، تو وہ باہر سے کوشش کر رہے ہیں شریف خاندان، ان کے بچے جو ہیں کہ وہ وہاں سے اس کی ریڈنگ کر کے اس کا جو کنکلوژن ڈرا کر سکیں اور اس کا ڈائگنوسس ہو سکے۔ لیکن ابھی تک جو انفارمیشن میرے پاس ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہے کہ جو ان کی کیروٹڈ آرٹری ہے اس میں جو پرسنٹیج جیل میں جو ان کا ٹیسٹ ہوا تھا اس سے کافی زیادہ آئی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کل سے میاں نواز شریف کا میرٹ کے اوپر جو بیل کی اپلیکیشن ہے وہ ان کی کنوکشن کے خلاف شروع ہو رہی ہے، اس کیس میں کوئی ڈیفرنٹ پلی لیں گے آپ پہلے والے کیسز کے مقابلے میں؟ کیونکہ کیسز تو یکساں ہیں تقریباً۔ نہیں سر، یہ جی یکساں کرنے کی کوشش کی تھی نیب نے، لیکن فیصلے پھر انہوں نے، ہم نے کہا یکساں نہ کریں، انہوں نے کہا نہیں یکساں ہوں گے، پھر انہوں نے کہا نہیں الگ کر دیں، مطلب وہ خود بھی کنفیوز رہی اس پورے جو مرحلہ گزرا جب نواز شریف صاحب کا ٹرائل ہو رہا تھا نیب کے اندر، تو اب انہوں نے خود ہی اس کو الگ الگ کیا، اور اس کے بعد فیصلے بھی آئے آپ کے سامنے ہیں جس میں ان کو ڈسکوالیفائی کیا، اس میں نیب نے ان کو ایکوٹل دیا، پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اب قانون جو ہے اس کے جو ہمارے لائرز ہیں وہ اپنے طریقے سے ایک اسٹریٹجی انہوں نے بنائی ہے، اور جو تمام چیزیں جس طرح ہم نے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رکھی تھیں اپنے تمام جو ہمارے آرگیومنٹس تھے، اسی طرح جو ہمارے لائرز ہیں وہ کل سے جو میرٹ کے اوپر شروع ہو رہی ہے اس میں وہ شروع کریں گے آرگیومنٹس۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح میاں صاحب کو سرخرو کرے گا جیسے پہلے کیا۔ اچھا مریم صاحبہ، آپ نے ابھی کہا کہ ابھی تک کوئی تحریک چلانے سے متعلق پارٹی میں مشاورت نہیں ہوئی، نہ ہی اس پہ غور ہوا، لیکن پارلیمنٹ کے اندر پچھلے 8 مہینوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر آپ تحریک بھی نہیں چلا رہے ہیں تو آپ نہیں سمجھتی کہ اپوزیشن کی جماعتیں بشمول آپ کی جماعت کے پارلیمنٹ کے اندر بھی عوام کے مسائل کو اجاگر کرنے میں ناکام ہیں؟
نہیں، میں سمجھتی ہوں جی جو موجودہ حال ہے جس میں پارلیمنٹ کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا، اور ہم پہ تو تنقید ہوتی تھی کہ نواز شریف صاحب پارلیمنٹ نہیں آتے تھے جب وہ دہشت گردی ختم کر رہے تھے، جس وقت وہ بجلی پیدا کر رہے تھے 11,000 میگا واٹ بجلی، اور پارلیمنٹ آنا چاہیے تھا، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن اس وقت ہم پہ تنقید کنٹینر پر چڑھ کر ہوتی تھی۔ لیکن ذرا یہ پتہ کروایا جائے کہ عمران خان صاحب جو ہیں جو تنقید کرتے تھے وہ کتنی دفعہ پارلیمنٹ آئے۔ انہوں نے پہلی تقریر میں کہا کہ میں 1 گھنٹہ سوالوں کے جواب دوں گا، وہ ٹوٹل ملا کر 1 گھنٹہ پارلیمنٹ نہیں آئے پچھلے 9 مہینے میں۔ تو بات یہ ہے، اور پھر جو آپ اگر شہباز شریف صاحب کی تقاریر سن لیں، جو اپوزیشن کی تقاریر ہیں، اس سب میں صرف عوامی مسائل ہی کو اجاگر کیا گیا ہے، لیکن سیشن ہوتا نہیں ہے، پوری پارلیمنٹ کو مفلوج کیا ہوا ہے، جس طرح کی ڈکٹیٹ کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے پارلیمنٹ۔ وہ تو اسد کیسر صاحب اچھے انسان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو تقویت ملے، پارلیمنٹ کو زیادہ اہمیت ملے، لیکن ظاہر ہے جس قسم کا رویہ حکومتی بینچز سے ہے، جب کوئی اکانومی چارٹر آف اکانومی کی بات شہباز شریف صاحب نے کی، جب اس پہ بحث شروع ہوتی ہے تو دوسری طرف سے چور چور ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگتے ہیں، اور آپ کے سامنے جو پوری اس کی کارروائی ہوتی ہے۔ پھر اگر بات مہنگائی، بجلی اور گیس کے بل ہم لوگ لے کر گئے، ہم لوگوں نے پارلیمنٹ میں دکھایا کہ یہ عوام کے اوپر اس وقت ظلم ہو رہا ہے، اس وقت پھر چور چور ڈاکو ڈاکو این آر او کے نعرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر پارلیمنٹ کی کارروائی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ اس طرح انہوں نے جان بوجھ کے ایک پوری اسٹریٹجی ہے کہ ان سے سوال کرو تو انہوں نے چور چور کے نعرے لگانے ہیں، ان سے مزید سوال کرو تو انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ساری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنا ہے۔ صحیح ہے، جس طرح آپ کہہ رہی ہیں نا کہ میاں نواز شریف مصروف رہتے تھے خان صاحب بھی مصروف ہیں پروجیکٹس میں، خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں معیشت کو ٹھیک کر رہا ہوں، کس چیز میں مصروف ہیں؟ اور معیشت کو ٹھیک کر رہا ہوں۔ معیشت تو ہمیں سر 9 مہینے میں ٹھیک ہوتی نظر نہیں آئی۔ اسد عمر صاحب نے تو دعویٰ کیا آج کہ انٹینسو کیئر سے نکل آئی ہے، اب جنرل وارڈ میں لے آئے ہیں اس کو۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ مختصراً بتائیں۔ سر یہی اسد عمر صاحب جو ہیں وہ سر یہ مزاح، میں نے آج تک بچپن سے لے کر پولیٹکس، کیونکہ میرا پولیٹیکل گھرانہ سے تعلق ہے، میں نے وزیر خزانہ کے ایسے بیانات اپنی پوری زندگی میں، آپ بھی عارف صاحب بتا دیں، اگر وزیر خزانہ کی اتنی لوز سٹیٹمنٹس ہوں جس وقت آپ کی معیشت ایک ایسے سینسٹیو دور سے گزر رہی ہے جب پوری دنیا آپ کی معیشت کو دیکھ رہی ہے، کبھی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں چیخیں نکل رہی ہیں، کبھی وہ انٹرویو میں کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے IMF کی تمام شرائط امپلیمنٹ کر دی ہیں، کبھی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی مزید 1.5 سال ایمرجنسی وارڈ میں لفٹ میں اوپر جائیں گے تو دوسری سائڈ سے آئیں۔ کس قسم کی یہ گفتگو ہے؟ میں تو اس سے قاصر ہوں۔ وزیر خزانہ سے اگر ایسی گفتگو ہو تو کس کو کانفیڈنس ہوگا اس معیشت میں؟ لیکن ایک سوال کا میں جواب دے دوں، 9 مہینے آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب بھی مصروف ہیں، ہم نے سپٹمبر 2013 میں کراچی آپریشن دہشت گردی کے لیے شروع کر دیا تھا، انرجی کے پروجیکٹس کی بنیاد اور پلان پورا بن کے عوام کو دے چکے تھے، معیشت جو تھی اس کا پورا پلان آپ کے سامنے تھا، 2014-2015 میں ہم نے IMF کو خداحافظ کہنا تھا، اس کا پلان عوام کو دے دیا تھا۔ یہ تو ہماری تختیاں اتارنے کے اور ہماری اناؤنسمنٹ ہوئی کی اناؤنسمنٹ کرنے کے اور ہمارے پروجیکٹس کو اپنا پروجیکٹس کرنے کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا 9 مہینے میں عمران خان صاحب یا ان کی ٹیم سے کوئی ایک نئے پروجیکٹ کی بھی 1 کروڑ نوکری کا ہی پلان دے دیں، 50 لاکھ گھروں کا ہی پلان دے دیں۔ ٹھیک ہے مریم صاحبہ، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں مریم اور حبیبہ۔ نظامی صاحب، پہلے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ آئی، پھر ورلڈ بینک کی جو رپورٹ آئی ہے اس نے تو بالکل ہی عوام کے طوطے اڑا دیے، اور بیچ میں UN کی رپورٹ آئی کہ پاکستان کے علاوہ نیپال، بنگلہ دیش، بھارت، وہ قدرے مستحکم ہیں، مالدیو، وہ 6.5 7.5 GDP گروتھ ہو رہی ہے، اور اس ریجن میں سب سے کمزور معیشت ہماری ہے۔ میرے نزدیک تو پاکستان جو ہے وہ، جس کو ہم بنگلہ دیش کو کیسنجر نے کہا تھا کہ انٹرنیشنل باسکٹ کیس، پاکستان کی معیشت کم از کم جنوبی ایشیا کا مرد بیمار بن گئے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں نظامی صاحب، بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے کہ بنگلہ دیش میں 76 ٹکے کا $1 ہے اور ہمارے یہاں ڈالر 140 روپے سے بھی اوپر ہے، اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ جو حمزہ شہباز شریف کی ضمانت کا معاملہ ہے، اس کو لے کے مختلف قسم کے لوگوں کے ویوز سامنے آ رہے ہیں۔ نظامی صاحب، عرفان قادر صاحب سابق پروسیکیوٹر جنرل نیب اور سابق اٹرنی جنرل ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ذرا ان سے بھی جان لیتے ہیں۔ جی عرفان صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، میں 2 پہلو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ان کو 10 روز کی انہوں نے مہلت دی ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ نے کہ جب آپ کا کوئی معاملہ ہو نیب والا تو نیب کو 10 دن ان کو مہلت دینی پڑے گی، اور اس بیک گراؤنڈ میں
نیب کی ان کے گھر پر جو یلغار تھی جمعے اور ہفتے کے دن ان کو گرفتار کرنے کے لیے، یہ کس حد تک آپ نیب کے پروسیکیوٹر رہے ہیں کہ یہ قانون کے دائرے میں تھی اور نیب اپنے رائٹس کے مطابق عمل کر رہا تھا؟ دوسرے یہ کہ آیا یہ کہ یہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ اظہار ناراضگی کیا جا رہا ہے کہ یہ بڑی انیوژل چیز ہے کہ سیٹرڈے کے دن گھر پہ چیف جسٹس جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے حمزہ صاحب کو منڈے تک کی ہیئرنگ تک کی بیل دے دی. وہ الگ بات ہے کہ آج وہ اس میں تفصیل ہو گئی. تو یہ واقعی کو انیوژل بات ہے کہ اس طرح گھر پہ کوئی ریلیف دے دینا؟ یہ بالکل بھی انیوژل بات نہیں ہے. لوگوں کو میرا خیال ہے اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، یہاں شاید تجربہ نہیں رکھتے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے کلائنٹ تھے تو ان کی ضمانت لینی تھی، اور میں چھٹی والے دن چیف جسٹس صاحب کے گھر گیا تھا، اور چھٹی والے دن ہم نے ان کی ضمانت لی تھی، یعنی جا کے چیف جسٹس اور لاہور ہائی کورٹ سے. اور اسی طرح ایک اور میرا کیس تھا، اس میں ایک ہائی کورٹ کے جج صاحب تھے جنہوں نے کیس سنا نہیں تھا اور وہ گھر چلے گئے تھے، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ وہ جو جج صاحب ہیں وہ میرا کیس اب اسی دن سنیں. اس کے باوجود وہ گھر چلے گئے، اور جب ان کو پتہ چلا کہ چیف جسٹس صاحب نے آرڈر کیا کہ اسی دن سنیں، تو جج صاحب نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کا کوئی کیس آیا تھا، آپ کو بہت جلدی ہے. تو میں نے کہا جی بہت جلدی ہے. تو انہوں نے کہا آپ فون پہ بحث کر سکتے ہیں. میں نے کہا جی میں کر سکتا ہوں. میں نے فون پہ بحث کی، اور میں نے اپنے کلائنٹ کو اسٹے لے کے دیا ٹیلی فون پہ. اور جج صاحب جو ہیں وہ بڑے مشہور جج صاحب تھے، اور وہ ہمارے سپریم کورٹ کے، اور وہ تب وہ ہائی کورٹ کے جج تھے. ان کا نام تھا جسٹس منیر شیخ. تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹس کی رجسٹری، سپریم کورٹ کی رجسٹری 24 گھنٹے کھلی رہنی چاہیے. جج صاحبان جو ہیں ان کو ہر وقت اس طرح کے کیسز میں ایمرجنسی صورتحال اگر کسی کی ہو تو وہ بالکل ان سے رجوع کر سکے. اور یہ 24 آورس، بیکاز یہ ایک پبلک سروس ہے جو ہمارے جج صاحب کر رہے ہیں. نہیں لیکن عرفان صاحب، ٹیکنیکلی اور لیگلی اسپیکنگ، کیا جج ایک دفعہ اپنی عدالت بند کر دیتا ہے تو وہ پھر اس کے بعد جج نہیں رہتا؟ نہیں، ہی از اے کنٹینیوز ٹو بی اے جج. وہ صرف ثاقب نثار صاحب تھے جو کہ کورٹ سے باہر نکل کے تو وہ مختلف اداروں کے معائنے پہ چلے جاتے تھے. وہ کام جج کا نہیں ہے. وہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مس یوز آف اتھارٹی کے زمرے میں آتا ہے. لیکن اگر کورٹ ریلیٹڈ میٹر اگر وہ گھر میں سن لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا فار سم ریزن اگر کورٹ کا وہاں بند ہے یا وہ نہیں کھلا اور جج کہیں بھی کورٹ لگا سکتا ہے، اس پہ پرووائڈڈ کہ میٹر جو ہے وہ کورٹ سے ریلیٹڈ ہو. تو یہ میٹرز جی یہ چیف جسٹس صاحب ہمارے جو سابق ہیں ثاقب نثار، اس سے یاد آیا کہ وہ آج کل ڈیلس کی سیر کر رہے ہیں. وہاں انہوں نے کہیں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے جوڈیشل ایکٹیوزم ضرور رہا میرے دور میں، مگر عدلیہ نے اپنے دائرۂ کار سے، اختیار سے بلکہ، تجاوز نہیں کیا. کیا آپ اتفاق کرتے ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ سے؟ میں بالکل اتفاق نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے. اور ہمارے پاس 3-4 ملکوں کی بڑی ریسنٹ مثالیں ہیں جہاں پہ ان کے چیف جسٹسز نے مس یوز آف اتھارٹی کی تھی، اور وہ چیف جسٹس صاحبان جو ہیں وہ پابند سلاسل ہیں. اس میں ایتھوپیا کے اس پہ چیف جسٹس ایتھوپیا کے، اس میں چیف جسٹس ساؤتھ کوریا کے، اور اس میں ڈپٹی چیف جسٹس جو ہیں کینیا کی. وہ تینوں اس وقت جو لاسٹ مجھے پتا تھا کہ ان کو اسی بات پہ اریسٹ کر لیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنی اتھارٹی. یہ تو یہ ویسے وہ عرفان صاحب پاکستان کے لیے انہونی سی بات ہوگی. یہ بتائیے کہ جو نیب کی یلغار تھی یہ کوئی لیگلی اسپیکنگ ٹھیک تھی؟ آپ تو خود نیب کے پروسیکیوٹر ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں عدالتیں جو ہیں اور نیب جو ہے اس کو ریفر کیا جاتا ہے دیز آر برانچز آف گورنمنٹ. کورٹس بھی برانچ آف گورنمنٹ ہوتے ہیں اور نیب اور تمام ادارے بھی برانچ آف گورنمنٹ ہوتے ہیں. ایک برانچ آف گورنمنٹ کہہ رہی ہے آپ نے اریسٹ نہیں کرنا، ایک برانچ آف گورنمنٹ کہہ رہی ہے آپ نے اریسٹ کرنا ہے. اس طرح کا ابہام سے کسی بھی سٹیزن کو کیوں گزارا جائے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے کوئی کلیئر جواب نہیں دیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جو ادارے ہیں انہیں آپس میں اس طرح کے فیصلے نہیں کرنے جس سے کہ لگے کہ اداروں میں ایک تضاد ہے. کیونکہ عدالتوں میں
اور نیب میں اس طرح کا تضاد سامنے نہیں آنا چاہیے, اور اگر تضاد آ جائے تو اس کی کلیریفیکیشن ایک دوسرے کو سیکھ کرنی چاہیے ایک دوسرے سے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. عرفان قادری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. عرفان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اسے کلیئر نہیں بتایا انہوں نے نیب کا طریقہ کار ٹھیک تھا یا نہیں تھا, لیکن وہ ایک دانشوروں والی بات انہوں نے کی ہے. نظامی صاحب, معیشت کو لے کے بہت سے بیان آ رہے ہیں. اسد عمر صاحب نے آج کہا ہے کہ مشکل مرحلہ گزر گیا ہے, اب ہم استحکام کی جانب جا رہے ہیں. کویسچن یہ ہے کہ یہ کہا ہے کہ اب ہم انٹینسیو کیئر سے نکلے ہیں, جنرل وارڈ میں ہم آ گئے, لیکن یہ استحکام عوام کی زندگی پہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اپنی رائے یہ ہے کہ معیشت جو ہے وہ انٹینسیو کیئر سے نکل آئی ہے, عوام جو ہے وہ انٹینسیو کیئر میں چلے گئے. اچھا, جو معیشت کے ڈسے ہوئے ہیں. اب آپ خود ہی بتائیے کہ آپ ذکر کر رہے تھے شرح نمو کا 3.9% رہے گی اس سال. کسی نے اس کو ورلڈ بینک نے تو آج 3 تک لے گئی ہے اس کو. جی جی. اور یہ بھی کہا ہے کہ there is no light at the, وہ تو کہتے نکل آئی ہے, there is no light at the end of the tunnel. 2 سال یہی صورتحال آئے گی, ایسا ہی ہے 2021 تک. یہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں اسد عمر صاحب جو ہیں کہ انٹینسیو کیئر سے نکل آئی ہے. اگر آپ دیکھیں گراؤنڈ ریئلٹیز تو ایک تو ہوتی ہے نا گروتھ ریٹ چلیں, عام آدمی کی شاید سمجھ سے باہر ہو گئی ہے, لیکن عام آدمی کو اس چیز کا تو پتہ نا کہ جو انفلیشن ہے ایئر آن ایئر دوگنی سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ نظر آ رہی ہے. اور 5 سال میں اتنی انفلیشن نہیں ہوئی کبھی جتنی آپ ہے, اور نظر آ رہی ہے. آئیے نا آپ میرے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے نظامی صاحب. پبلک سینٹیمنٹ, عوامی جذبات جو پی ٹی آئی کے لیے تھے, جس بیس پہ ووٹ ملے تھے, ان میں بھی کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ وہ بے روزگاری انتہا کو پہنچ چکی ہے. لیکن یہ ساری باتیں کرنے کی ہیں. اب یہ ورلڈ بینک کے لیے جا رہے ہیں, ورلڈ بینک کی میٹنگ میں سائیڈ لائنز میں آئی ایم ایف سے بھی ملیں گے, اور کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پیکج جو ہے تقریباً فائنل ہو گیا. ایک زمانے میں ولی خان لیڈر آف دی اپوزیشن انہوں نے تھے, انہوں نے ایک بات کہی تھی, وہ بھٹو صاحب کے زیر اعتاب رہتے, انہوں کا بھٹو ہے نیب والے اور بعد میں اے این پی والے, کہ بھٹو اور پاکستان کٹھے نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے نا, وہ بعد میں یہ لوگ سارے دیور پارٹی ٹو از ہینگنگ. آج میں یہ کہوں گا آپ کو کہ پاکستانی معیشت کا اگر کوئی بحالی چاہیے تو آپ کو اسد عمر سے جلد یا بدیر چھٹکارا حاصل کرنا. مشکل فیصلہ عمران خان صاحب کو کرنا ہوگا. یہ مشکل فیصلہ جو ہے یہ آئی ایم ایف کے پیکج کے بعد ہوگا. اچھا نظامی صاحب, یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. اچھا, یہ مشکل فیصلہ آئی ایم ایف کے پیکج کے بعد ہوگا, آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے بعد اسد عمر کو ہٹا دیا جائے گا. مطلب دیکھیں نا ان کا فوکس ہی کس طرف ہے. اچھا, یہ کیشول ایٹیٹیوڈ, یہ بات مریم بھی کر رہی تھی, یہ بات کسی جتنے وزیر خزانہ کو میں نے دیکھا. آج کل ایک بوئنگ 737 ایک جہاز جو ہیں 2 کریش ہوئے, بوئنگ کے سارے بند ہوں گی. مطلب یہ چھوٹی چیز ہے. اچھا, اب اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اس کی آٹومیٹک سسٹم ہے, اس کی نوز اوپر کرتے تھے, وہ نیچے چلے جاتی ہے, وہ کریش کر رہے. ہماری معیشت کی جو نوز ہے وہ بھی نوز ڈائیو پہ ہے, ٹھیک ہے, اس جہاز کی طرح, اور اس کو اوپر اٹھانے کے لیے اسد عمر صاحب کے بس کا روگ نہیں ہے. عمران خان صاحب اوپر سے جو مرضی کہیں, اندر سے پریشان ہیں. وہ میٹنگز بھی کر رہے ہیں اپنے مشیروں سے کہ یار یہ کیا کیا جائے معیشت کا. ان کو خود سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا مسائل ہیں. اچھا, لاسٹ ہم نے پروگرام میں اس معاملے کو جب پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, اسد عمر صاحب کو اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا کہ مافیاز خبریں لگوا رہے ہیں, اور آج بھی انہوں نے کچھ تنقید کی. انہوں نے کہا کہ جو رپورٹرز ہیں معیشت کے, اکانومی کے, وہ اینکرز کے ساتھ میٹنگ کیا کریں. اینکرز کو چاہیے کہ ان کو بٹھائے تاکہ اینکرز معیشت سے متعلق کچھ بہتر سوال پوچھ سکیں. یہ تقسیم جو میڈیا میں پیدا کرنے کی کوشش ہے. آپ یہ بڑے حیران ہو گئے بات سن کے کہ میں نے کئی دفعہ اسد عمر صاحب کو دعوت دی ہے کہ بسم اللہ نہیں آتے ہمارے پروگرام میں آئیں. اس لیے نہیں آتے کہ ہم تنقید کرتے, آئیں آ کے بتائیں, ہمیں کنونس کریں. نظامی صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.